अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। अखंड भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई है। अब यहाँ से ये घमंड कहाँ जाएगा ये कहना काबिल इस वक्त है, मगर एक बात तो तय है कि ये इतनी जल्दी वापस सर पर नहीं समाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी का सिंदूर तो सिर्फ माथे पर ही सजता है। फाइटर जेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और कई चेक पोस्ट, सब कुछ जलकर राख हो गया। और उस राख को, हाँ उसी राख को पाकिस्तान ने सिंदूर बनाकर भारत माता के माथे पर मल दिया है। तो क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भारत ने अंजाम से पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं। कभी सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कभी अपने ड्रोन्स भेजकर हमारा एयर डिफेंस टेस्ट करते हैं, और फिर अचानक खुद ही अपने ऊपर पाकिस्तान का फर्जी हमला करवा कर पूरी दुनिया को गुमराह करने लगते हैं। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या करें, जिन लोगों को ढीठपन का बुखार हो ना, वो पैनाडॉल से नहीं जाता, और अखंड भारत का गुरूर हो तो वो जिल्लत का सिंदूर मिले बगैर नहीं उतरता। और वो पहले ही दिन मिल गया जब 3 राफेल, 1 मिग, 1 सुखोई और 1 कॉम्बैट ड्रोन समेत मुतादिद चेक पोस्ट तबाह बर्बाद होकर रह गई। सिर्फ फाइटर जेट्स की मद में भारत ने $1 अरब का नुकसान उठाया है, मगर ढिठाई है भारत की के कम होने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस की कंपनी ने मान लिया है कि पहली बार राफेल किसी मैदान जंग में गिराया गया है, जिसे पाकिस्तान के J-10C तैयारे ने गिराया है। अब इसी वजह से जो राफेल कंपनी है उसकी कीमत भी गिर गई है। मगर भारत की ज़रा बेशर्मी और ढिठाई तो देखिए कि उल्टा पाकिस्तान की जेट गिराने का दावा कर रहा है। चलें अब आपको एक मज़े की बात सुनाती हूँ। वो भारत के ये इसी गोदी मीडिया के बारे में ही है। भारतीय मीडिया को यूं ही आखिर कोई गोदी मीडिया का लक़ब तो नहीं मिल गया ना, बल्कि ये तो अब पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक नशा बन चुका है। ऐसा नशा जो ना सिर्फ फेक न्यूज़ का इंजेक्शन देता है, बल्कि उसे सच समझने पर मजबूर भी कर देता है। अब ज़रा सुने, कल रात इन्होंने कौन सी नई फिल्म चलाई। हाँ, एक्शन, थ्रिल और फैंटेसी से भरपूर पूरे भारतीय मीडिया ने भाई लाहौर फतह करवा दिया, कराची पोर्ट को उन नेस्तो नाबूद करवा दिया, और मज़े की बात कि एक पाकिस्तानी F-16 गिराकर उसका पायलट भी पकड़ लिया। और ख्वाब को हकीकत बनाने में गोदी मीडिया इस हद तक आगे चला गया कि DGISPR की AI जनरेटेड वीडियो बनाकर उनकी ज़बान में इस सब की तस्दीक भी कर दी गई। और ये किसी जाहिल एंकर या रिटायर्ड मस्खरे की बड़क नहीं थी, बल्कि इनमें भारत के संजीदा और जो बावकार कहलाए जाने वाले पत्रकार हैं ना, वो भी शामिल थे। फिर क्या हुआ, सुबह सूरज निकला और नींद से जागती जनता ने आंखें मलते हुए अपने टीवी बंद किए। लाहौर में नाश्ते की खुशबू फैल रही थी, पाए, नान, चने और निहारी, और कराची के शहरी समंदर की हवा खाने क्लिफ्टन की सैर को निकले हुए थे। और उधर भारतीय गोदी मीडिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सच ने ऐसा थप्पड़ दे के मारा कि एंकर सारे इनके हक्का बक्का रह गए। अब वही पत्रकार जिन्होंने रात भर ये झूठी फतूहात के झंडे गाड़े थे ना, सुबह होते ही ट्वीट्स अपने डिलीट करते फिर रहे थे, और कुछ तो माजरत की आड़ में शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। भाई दुनिया सबूत मांगती है, और सबूत हों तो बेचारे देंगे ना। अब सबूत होता तो पहलगाम हमले के देते, जिसका बहाना बनाकर पाकिस्तान को ये फिक्स करने चले थे। लेकिन इस चक्कर में बेचारे खुद ही फिक्स होकर रह गए। अब बुज़दिलों को ख्वाब में भी पाकिस्तान ही नज़र आता है। हर रोज़ झूठे दावे करते हैं कि यहाँ हमला हो गया, वहाँ हमला हो गया। तो जनाब, हमला तो होगा। ऐसे ड्रामों से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली है। और यही बात मैं गुज़िश्ता अपने व्लॉग्स में भी समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा जंगी जुनून, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी औकात से बाहर होती हुई ज़बान कोई ना कोई रंग तो लाएगी। और वो ले आई। जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी। तो मोदी, वो दिन दूर नहीं जब तुम ये भी कहोगे कि हाय काश F-35 होते तो ये हो जाता। जी नहीं, नतीजा फिर भी वही होता, तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सिंदूर ही मिलता। क्योंकि मसला राफेल का नहीं, मसला तुम्हारी सोच की गलाजत का है। वो सोच जो सिर्फ नफरत पालती है।
وہ سوچ جو صرف تباہی چاہتی ہے، اور وہ سوچ جس کا جنون صرف مسلمانوں کے خلاف ہی جوش مارتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو بھیجتا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری فرعونیت نکالنے کے لیے پاکستان کو اللہ نے یہ ہمت اور طاقت دی ہے۔ تو اب سوال صرف یہ ہے کہ مودی، تم اور کتنی بار اپنی بھارت ماتا کے ماتھے پر شرمندگی کا کالک سندور کہہ کر ملو گے؟ تم میزائل بھیجو یا ڈرونز، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ بدلہ کیا ہوتا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ معصوم شہریوں کے خون کے آخری قطرے تک کا حساب لیں گے، اور یہ خوش آئند بات ہے، کوئی شک نہیں اس میں، کہ پاک فوج شہید ہونے والے ہر شہری کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو 2019 میں عمران خان نے کہی تھی کہ حملہ ہوا تو پاکستان سوچے گا نہیں بلکہ پاکستان جواب دے گا۔ پھر پاکستان نے جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جس کی وجہ سے بھارت پورے 6 سال بولنے کی جرت نہیں کر سکا۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعظم ہمارے جو اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے بیان کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم بھارت کے 10 جہاز گرا سکتے تھے، لیکن احتیاط کی اور صرف 5 گرائے۔ ایک طرف دشمن ہمارے معصوم شہریوں پر حملہ آور ہے، پہلے 31 معصوموں کی جان لی، پھر یہ 3 معصوم شہری جو ہیں وہ ڈرون حملوں میں شہید ہوئے۔ ہر روز بھارت کی طرف سے ایک نیا ڈرامہ سامنے آتا ہے، جس کا مقصد تو پھر یہی ہے نا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بیان، تو کوئی وزیر اعظم سے پوچھے نا کہ ایسی باتوں سے آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ قاتل مودی کو خوش کر کے امن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے؟ لیکن شاید وزیر اعظم بھی عمران خان کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ جب 2019 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ بغیر کسی شرط کے ان کے پائلٹ ابھی نندن کو چائے پلا کر رخصت کیا تھا، لیکن بھائی وہ وقت اور تھا، اس وقت حالات کا یہی تقاضا تھا، اس وقت پاکستان کا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا نا، مگر آج 21 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں۔ اب وزیر اعظم کا پھر کیا گلہ کریں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ اب ہمارا دشمن عقل مند ہی نہیں، مکار ہے۔ اب بتائیے کہ ہم اپنے وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہیں، ان کا کیا کریں؟ بین الاقوامی میڈیا میں جن کا دفاع مسلسل پاکستان کے خلاف یہ چارج شیٹ بن رہا ہے۔ ابھی جو خواجہ صاحب نے تازہ انٹرویو دیا ہے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ رافیل گرانے کا کوئی ثبوت دیں گے آپ، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو جواب میں خواجہ آصف نے فرمایا کہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، جس کے بعد نیوز اینکر نے پاکستان کو ہی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ سوال اٹھایا کہ کیا پاکستانی دعوے کا ثبوت یہ سوشل میڈیا ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ فرانس، امریکہ اور بین الاقوامی جو رپورٹس ہیں ان کے حوالے دیے جاتے، بی سی کی فیکٹ ویریفیکیشن رپورٹ ہی پیش کر دیتے۔ لیکن شاید خواجہ صاحب نیب سے متاثر لگتے ہیں۔ یاد ہے نا وہ اس وقت ہوا کچھ یوں تھا کہ میاں نواز شریف کے خلاف کیس میں نیب سے ہائی کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کے اثاثوں کی مالیت پوچھی تھی، جس پر جو نیب پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ گوگل کر لیں۔ اس جواب کے بعد میاں نواز شریف تو رہا ہو گئے، مگر اب اس وقت خواجہ آصف پھنس گئے۔ بھارتی دفتر خارجہ نے پاکستان کے وزیر دفاع کے بیان کو رافیل کے ایشو پر اپنے دفاع میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دعووں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی خواجہ آصف کا انٹرویو تو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہی بنا ہے۔ کمپنی مان گئی، لیکن بھارت خواجہ آصف کے بیان کو پکڑ کر رافیل گرنے کی مسلسل تردید کر رہا ہے۔ بہرحال اچھا، ڈومیسٹک فرنٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اچھی بات کی ہے کہ تحریک انصاف کو بات چیت کی انہوں نے پیشکش کی ہے۔ یہ بات میں کئی ماہ سے ویسے کر رہی ہوں کہ ایک مقبول لیڈر کو آن بورڈ لیے بغیر قومی اتحاد تو ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات پہلے ہو جاتی تو دیکھیں اور زیادہ اچھا ہوتا، لیکن چلیں، بالکل نہ ہونے سے دیر سے ہونا بہتر ہے۔ اس لیے تحریک انصاف نے بھی اس پیشکش کو ویلکم کیا ہے۔ اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور موقع پرستی سے ظاہر پرہیز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ ماضی قریب میں بھی ایسی ہی نیک خواہشات کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن پھر جب تحریک انصاف کے احتجاج کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تو حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن اگر اس بار بھی حکومت کا مقصد یہ وقت حاصل کرنا ہے تو یہ ملک کی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ پاپولر لیڈر کو آن بورڈ لیے بغیر سیاسی استحکام اور قومی اتحاد ناممکن ہے۔
اگرچہ ابھی تک عمران خان کو تو آن بورڈ نہیں لیا گیا، لیکن میاں محمد نواز شریف بالآخر آن بورڈ آ گئے ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں نے توجہ دلائی تھی کہ ساری قوم ایک آواز ہو کے اس وقت پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن میاں نواز شریف خاموش ہیں، نہ کوئی بیان، نہ کسی سیکیورٹی بریفنگ میں شرکت۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے بھی ہو گئے، لیکن میاں صاحب نے چپ کا روزہ نہیں توڑا، یہاں تک کہ عمران خان نے جیل سے بھارت کو ایک سخت پیغام دیا، تمام اختلافات بھلا کر بھارت کے خلاف قومی اتحاد کی راہ بھی ہموار کی۔ پھر سیکیورٹی بریفنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن میاں صاحب وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ البتہ چھوٹے بھائی کو ان کے فکر لاحق ہو گئی کہ بھارت کے خلاف یہاں پہ سب ایک پیج پر ہیں، لیکن میاں نواز شریف پیچھے رہ گئے۔ اب پتہ نہیں میاں صاحب پاک بھارت ثالثی کے لیے خود کو بچا کر رکھ رہے تھے تاکہ متنازع نہ بنے، یا ان کو کوئی پالیسی اختلاف تھا۔ اس حوالے سے وہ کچھ بولیں گے پھر ہی پتہ چلے گا، لیکن وزیر اعظم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور بالآخر ابھی گزشتہ روز میاں نواز شریف نے ایک سیکیورٹی بریفنگ اٹینڈ کر ہی لی، لیکن پھر بھی میاں نواز شریف سے منسوب کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ اچھا، اکثر اخبارات اور چینلز پر اس اجلاس کی ایک سائیکلو اسٹائل خبر شائع ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ اجلاس کے شرکاء نے پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کا عزم دہرایا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ بھارت کے خلاف میاں نواز شریف بھی پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو وقت پر ساتھ کھڑے نہیں ہوتے انہیں بعد میں پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اجلاس کے بعد میاں نواز شریف نے پنجاب ہاؤس میں جو پارٹی لیڈرز تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، لیکن اجلاس کے حوالے سے بھارتی حملے کے خلاف انہوں نے پھر بھی میڈیا ٹاک نہیں کی۔ البتہ آئینی بینچ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ سنانے میں کوئی دیر نہیں لگائی۔ شاید عدالت کے پیش نظر یہ اصول ہوگا کہ انصاف ہونا چاہیے، بھلے آسمان ہی کیوں نہ گر پڑے۔ ویسے میں نے بہت سوچا کہ جنگ کے دوران اس طرح کے فیصلے کی آخر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر مجھے یاد آیا کہ چرچل نے جنگ عظیم کے دوران لندن پر بمباری کے وقت یہ کہا تھا کہ اگر برطانیہ کی عدالتیں انصاف بانٹ رہی ہیں تو ہمیں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اگر تو فیصلہ سناتے وقت یہی اسپرٹ کار فرما تھی تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جنگ میں ابھی تک پاکستان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، اور انشاءاللہ فائنل جیت بھی ہماری ہوگی۔ لیکن کیا یہ فیصلہ سنانے کا صحیح وقت تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ اس کیس کے تمام فریق یکسو ہو کر پاک فوج کے اس وقت ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کی اب ایک فریق تو فوج ہے اور دوسری پاکستان تحریک انصاف ہے، جن میں سے فیصلہ ایک کے حق میں اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے خلاف آیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہی فیصلہ کچھ دنوں کے بعد سنا دیا جاتا، تاکہ تفریق کا کوئی بھی پہلو اس وقت میں نہ نکل سکے۔ چونکہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس کو ظاہر ہے آئینی طور پہ اس کو ماننا لازم ہے، لیکن اس سے اختلاف کرنا بھی قانونی حق ہے۔ اور ایک جو اس وقت اعتراض ہے بڑا، وہ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہے۔ دوسرا بڑا اعتراض جو ہے وہ بینچ کی کمپوزیشن کا ہے۔ اگر فیصلہ میرٹ پر بھی دیا گیا ہے، دیکھیں تو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کیس دونوں فریقوں کو قریب لانے کے بجائے مزید دور کرنے کا پوٹینشل رکھتا ہے۔ اگر فیصلے کی بات کریں تو اس فیصلے میں پھر 3 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل آئینی ہے۔ نمبر 2 آرمی ایکٹ کی کلعدم شک 2(1)D کو بحال کر دیا گیا ہے، پھر جس کے تحت مخصوص حالات میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پھر نمبر 3 وہ یہ کہ ملٹری ٹرائل کے ملزمان کو اس حد تک ریلیف دیا جائے گا کہ وہ کورٹ مارشل کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ریلیف ہے یہ اسی وقت ملے گا جب آرمی ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے یہ شک شامل کی جائے گی، پھر جس کے لیے پارلیمنٹ کو 45 یعنی 45 ڈیز کا وقت دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر پارلیمنٹ کہے کہ لیجسلیشن کرنا ہمارا کام ہے اور کوئی دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، تو بتائیے پھر آئینی بینچ کیا کرے گا؟ اب بال جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ آیا وہ آرمی ایکٹ سے سزا پانے والے 85 جو پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکنان ہیں ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دے گی، اور اگر نہیں دیتی ہے تو 2 سے 10 سال تک سزا پانے والے ان کارکنان کو مزید جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو اس فیصلے پہ
ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے. ویسے تو عمل درآمد تو وہ جو 90 دن میں الیکشن کروانے کا فیصلہ تھا اس پر بھی ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا. پھر خصوصی نشستیں جو دی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تھا. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئینی بینچ میں شامل جن 2 ججز نے یہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے نا، ان میں سے ایک معزز جج نے حال ہی میں جو اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت والا کیس تھا اس میں یہ کہا تھا کہ بس کر دو، مزید کتنا گھسیٹنا ہے. آج اب چونکہ 9 مئی ہے جس کے کیسز 2 سال سے لٹکائے جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی یہ بتایا تھا کہ پنجاب حکومت نے یہ کوئی 36,000 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان پہ مقدمات بنائے ہیں اور ان میں سے 12,000 جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں، باقیوں کو تو مفرور ڈکلیئر کیا ہوا ہے. انسداد دہشت گردی کے مقدمات قائم ہیں جو 2 سال میں بھی ابھی تک تو مکمل نہیں ہو سکے ہیں. اگر ٹرائل چلتے تو جس نوعیت کے مقدمات ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ باہر آ چکے ہوتے. اب اگر کسی حکومتی ٹولے کی یہ خواہش ہے کہ عدالتی فیصلے سے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا راستہ کھلا ہے، یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ڈر کر عمران خان کو کسی سمجھوتے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ لگتا ہے کہ اس کی بھول ہے یا بھول کہی جا سکتی ہے. کیونکہ سمجھوتا کرنا ہوتا تو پھر شاید وہ 26 نومبر کو ہی کر لیا جاتا. جب یاد ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ 90% کام ہو چکا ہے، لیکن پھر عمران خان نے سب کچھ ویٹو کر دیا چونکہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے پر راضی نہیں ہوئے. لیکن جناب اس وقت تو ضرورت آپ کو پتہ ہے قومی اتحاد کی ہے، جس کے لیے عمران خان نے جیل سے پیغام دیا کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے کسی بھی ولاگر کی پروموشن نہیں ہوگی. اور پھر علیمہ خان نے بھی یہ کہا کہ ان کے ایکس اکاؤنٹ کو مس یوز نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو پھر اعتماد سازی کی طرف ایک اچھا ایک اہم قدم ہے. لیکن کیا وزیر اعظم شہباز شریف اس کا مثبت جواب دیں گے یا پھر گیم آف تھرونز ہی کھیلتے رہیں گے؟ یہ بات تو کوئی اب سیکرٹ نہیں ہے نا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں شہباز شریف حکومت کے تسلسل کی ضمانت ہیں، جس کو قائم رکھنے کے لیے 9 مئی واقعات اس وقت سب سے بڑا ٹول ہیں. لیکن عوام کی اکثریت الیکشن میں اس بیانیے کو رد کر چکی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ حد سے تجاوز اور غیر ضروری تھا. اور کہنے والے دیکھیں کہ پھر یہ بات بھی کرتے ہیں نا کہ وہ ایک ارریشنل ریاکشن تو ہو سکتا ہے لیکن ملک پر حملہ نہیں. ملک پر حملہ یہ 7 مئی کو میزائلوں اور 8 مئی کو ڈرونز کے ذریعے بھارت نے کیا ہے. اس میں تو پھر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن 9 مئی کے معاملے پر ایسا اتفاق نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت نے 9 مئی کا بیانیہ جو ہے اسے مسترد کیا ہے. اس لیے پھر آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے. تو پھر کیا حرج ہے اور کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ قومی مفاد میں 9 مئی کا چیپٹر کلوز کر کے 7 مئی جیسے حملوں کے خلاف سب ایک ہو جائیں؟ اب یہ کیسے ہوگا؟ زیادہ دور نہ جائیں، صرف یہ جو سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی بات ہے اسی پہ غور کر لیں کہ بس کر دو اور کتنا گھسیٹنا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.